भी नूर है, मुस्तफा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का फास्फोरस भी नूर है। जब मुस्तफा की ये पांचों चीजें नूर है तो इससे बनने वाला डीएनए भी मुस्तफा का नूर नाला नूर है। और ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। हमने नबी की मुताबकत करते हुए नबी की तरह पैदल बेसों में विशाल रखना शुरू कर दिया, कंटिन्यू रोजे रखना शुरू किया। नबी ने खड़े होकर फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम लोग मेरी तरह क्यों रोजा रखते हो? तुम में कौन मेरी तरह है? खाना पीना देख के जाहिरन तुम न समझना कि तुम मेरी तरह हो। अय्युकुम मिसली, अगला जुमला मुस्तफा फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्किनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। पता ये चला जिस खजूर को तुम खाते हो मैं खाता हूँ, उसके अलावा एक खाना है जो रब मुझे खिलाता है। जो पानी तुम पीते हो मैं पीता हूँ, इसके अलावा एक पानी है जो रब मुझे पिलाता है। वो क्या है मुझे तो नहीं मालूम, मगर इतना समझ में आता है, रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है, रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर हुआ तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, मुस्तफा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का फास्फोरस भी नूर है। जब मुस्तफा की ये पांचों चीजें नूर है तो इससे बनने वाला डीएनए भी मुस्तफा का नूर नाला नूर है। और ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कलेक्टर बनने वाला 2 लाख रुपया, स्कॉर्पियो, आईफोन, जिसने बनाया वो कागज कहाँ है? कूड़ेदान में, कूड़ेदान। बेशक। ये किसका हाल था? 95% बच्चे जहां आपके पढ़ते हैं। जी जी, हक बात। कॉन्वेंट का हाल है ये भाई साहब, सेंट पायस का हाल है ये, लिटिल फ्लावर का हाल है, सेंट जोसेफ का हाल है, ऑक्सफोर्ड का हाल है, कैम्ब्रिज का हाल है, जेएनयू, जेएमयू, एमयू का हाल है, डीयू का हाल है, क्रिश्चियन मिशनरी का हाल है। जितने एक क ख ग घ अ आ ई और एबीसीडी सबका यही हाल है। जिसने कलेक्टर बना दिया वो नजासत और गंदगी में। और मैं जाके टीआई को बोलूं, टीआई साहब, कलेक्टर साहब को जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजासत में है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखिए। बोलेगा फ्रॉम दिस प्लेस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ ये जुर्म ही नहीं। बेशक बेशक। अब जरा अली बातासा वाले के पास चलते हैं जी, उलमाए किराम की बारगाह में आते हैं। मदरसा जमदा शाही रोनाही अमजदिया अशरफिया जामियतुर रज़ा हिंदुस्तान के मदारिस की बारगाह में आते हैं। हमने आलिम साहब से पूछा, आप सबसे पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे? बोले सबसे पहले अली बातासा पढ़ा मैंने, अलिफ लाम मीम का पारा, अम्मा पारा, उसके बाद इदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिया, सामिना, तखस्सुस, मुफ्ती, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुदक्किक, मुशर्रिह, अदीब, सब कुछ बोला। मैंने कहा हजरत वो जो आपने नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? कहा भाई जब मैं इदादिया में आया तो मुझे और उसकी अजमत का अंदाजा हुआ, ऊला में गया तो और पता चला, सानिया में उससे ज्यादा, सालसा में उससे ज्यादा, राबिया में उससे ज्यादा, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, नहीं मैं मुफ्ती बना तो पता चला। सिर्फ यही नहीं, अम्मा पारा क्या है मुफ्ती बनने के बाद मैंने जब मुआयना किया दुनिया का तो मुझे पता चला उस अम्मा पारा के बारे में मुफ्ती नहीं, आला हजरत खामोश है, गौस खामोश है, सहाबा खामोश है, नबी खामोश है, रब की तरफ से आवाज है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इस कागज को बगैर वज़ू के छूना हराम। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान
خوب ماشاءاللہ. ABCD والا نجاست میں، قرآن شریف والا بغیر وضو کے چھونا بھی حرام اور بغیر غسل کے پڑھنا بھی حرام. بے شک حق ہے. کاغذ 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 بھائی تو دونوں تو سیم تھا نا. ایک ہی جھاڑ سے کاٹ کے مشین میں نے ڈالا، سیم کلر سیم کوالٹی سیم دکان سیم پیپر سیم لائن سیم کلر سیم ویلو. وہ نجاست میں اور تو چھاتی میں تو سرگردان. رب تیرے بارے میں توقیر کرتا، رب تیرے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا تیری چھاتی پر ABCD لکھا ہوا ہے، میری چھاتی پر قرآن کی آیتیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ ورلڈ کا سب سے پڑھا لکھا آدمی بن جائے، سب سے پڑھا لکھا آدمی ABCD والا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. جو اپنے محسن کی قدر نہیں کیا، جس نے کلیکٹر بنایا تو شہر کی نجاست تو خاک صاف کر پائے گا. بے شک حق ہے. اس لیے کلیکٹر کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر لنچنگ نہیں ختم ہو رہی، کرپشن نہیں ختم ہو رہا، دادا گیری نہیں ختم ہو رہی، عیاشی اور شراب نہیں ختم ہو رہے، جبکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھ رہے ہیں. یونیورسٹی کی تعداد بڑھ رہی ہے بھائی صاحب، کالج بڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، اسکول بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پڑھنے کا مقصد گیٹنگ منی، ارننگ منی، گیٹنگ جاب، کلیکٹ جاب، ٹسٹ ٹو جاب، سب کچھ دنیا دنیا دنیا. مگر یہاں حال یہ ہے کہ قرآن شریف ہو یا حدیث شریف ہو یا ہدایہ ہو یا وقایہ ہو یا در منصور ہو یا جلالین ہو، ہمارے استاذ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی پڑھاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد سعادت دار ہے. بے شک سبحان اللہ. اور یہ علم جو ہے نا، یہ علی بات تاسا والا علم. ایک صحابی کا انتقال ہونے والا تھا، جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ فلاں صحابی کا انتقال ہونے والا. اگر آپ کے پاس آ جائے اور کوئی بتا دے کہ آپ کا انتقال ہونے والا، ڈاکٹر بول گے تو وقت سے پہلے آدمی مرنے لگ جاتا ہے. جی کہ آپ صرف 4 دن کے مہمان ہیں. ڈاکٹر ظنیات کا عالم ہے، وہ یقینیات کا عالم نہیں ہے. اللہ کے ولی یقینیات کے عالم. بے شک حق ہے. یقینیات کے ڈاکٹر بولنے وقت سے پہلے انسان مر جاتا ہے. اب سوچیں، صحابی کے بارے میں آ کے جبریل علیہ السلام نے بولے یا رسول اللہ فلاں صحابی کا انتقال ہونے والا. وہ صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ. صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا آپ کا انتقال ہونے والا. صحابی کا کوشچن دیکھیں، یا رسول اللہ ایسا کام بتائیے جس کو میں کرتے کرتے انتقال کر دوں. ایسا کام بتائیے جو میرے لیے سب سے اچھا ہو اور کرتے کرتے انتقال کر جاؤں. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علم دین حاصل کرنے لگ. بے شک سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ علم دین حاصل کرنے کے راستے میں مرنے والا شہید ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. شہید ہو جائے. انسان کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے نا یہ کلیکٹر والی لائن، اس کا ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ایلس سلور. اس نے کہا انسان یہاں سے نہیں آیا. انسان کہاں سے آیا بھائی؟ تو بولے دوسرے پلینیٹ سے آیا. پلینیٹ کتنے ہیں؟ تو یہ ABCD والے نے کیا بولا جانو معلوم ہے آپ لوگ؟ بولے 8 پلینیٹ. مرکوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون. یہ 8 پلینیٹ ہے. انسان دوسرے پلینیٹ سے آیا، اس پلینیٹ کا نہیں، اس پلینیٹ کا جانور. انسان اس پلینیٹ کا نہیں. کیا بھائی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ بولے ہے نا دلیل. ایک انسان کو پیٹ بھرنا ہو تو زمین کو پھاڑتا ہے، پھر ایک دانہ ڈالتا ہے، بے شک. پھر انتظار کرتا ہے، آدھی طوفان سے بچاتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے. وہ دانہ، اس کی پہلی سوئی، پہلا پتا، شطرہ جس کو حدیث شریف میں کہا جاتا ہے، پہلا پتا آتا ہے. وہ پتا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دھرتی کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. بے شک حق ہے. اور علامہ قمر الزمان اعظمی کی زبانی کمزور اتنا ہوتا ہے کہ بارش شبنم بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے. باہر آیا، آنے کے بعد بڑا ہوتا ہے، 1 سے 10، 20، 30. انسان پکنے کے بعد کاٹتا ہے، کوٹتا ہے، ڈنڈیاں آگل کرتا ہے، چھلکے الگ کرتا ہے، پھر سکھاتا ہے، پھر پیستا ہے، پھر آٹا بنتا ہے. آٹا میں عورتیں ماں بہنیں پانی ڈالتی ہیں،
गोले बनाती, फिर बेलना पे बेलती है, फिर तवा पे सेकती है, अब एक रोटी बनी। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है, तब जाके एक रोटी खाता है। लेकिन जानवर तो इतनी मेहनत नहीं करता, कीड़े मकोड़े तो इतनी मेहनत नहीं करते। इसका मतलब कीड़े मकोड़े यहीं के हैं। इंसान वहां से आया है जहां खाना खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहां से आया ये नहीं बता पाया, लेकिन ये कहा कि इंसान वहां से आया जहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी दलील उसने दी, मई जून दिन के 12 बजे गर्मी में खड़ा करते सूरज का रेडिएशन उसकी चमड़ी को झुलसा के रख देता है, थोड़े फुंसी निकल जाते, तबीयत खराब हो जाती। जानवर को तो कुछ नहीं होता भाई साहब। इसका मतलब वो यही के इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन ही नहीं। कहां से आया ये नहीं पता। तीसरी दलील, इंसान गर्मी में एसी रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, ठंडी में हीटर वांट करता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां नेचुरली एसी लगी हुई है, जहां नेचुरल क्लाइमेट इंसान की बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक है। कहां से आया ये नहीं मालूम। उसने ये भी कहा इंसान को पुश कर दिया, धक्का दे दिया गया है पनिश के तौर पर। डॉक्टर एल्स सिल्वर साइंटिस्ट बोलता, धक्का दे दिया पनिश के तौर पर, जैसे अल्लामा फजल खैराबादी को पनिश के तौर पर अंडमान भेज दिया गया था। अंडमान जेल नहीं था। जिस वक्त मैं जाके आया हूं, जिस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी को भेजा गया था उस वक्त जेल नहीं बना, सेलुलर जेल बाद में बना। वहां रहना ही सजा, सबसे अलग, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंडिया, वहां रहना ही सजा। इंसान भी दूसरे प्लेनेट से सजा के तौर पे यहां से भेज दिया गया, मगर किस गोले से आया उसे नहीं मालूम। ये कौन बोल रहा? डॉक्टर एल्स सिल्वर। ये कौन है? 95% आपके बच्चे उसकी लाइन की बातें पढ़ते हैं। ABCD वाला है ये, ट्विंकल ट्विंकल वाला है ये, जोनी जोनी वाला है ये, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला है ये ABCD CBSE पैटर्न वालों ने ये कहा इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, किसी दूसरी जगह से आया। 50 से ज्यादा दलीलें दिया उसने, मगर कहां से आया ये ऑक्सफोर्ड का बाप भी नहीं बता पा रहा है। न्यूटन की औलादे खामोश है, आइंस्टाइन की औलादे खामोश है, APJ अब्दुल कलाम की औलादे खामोश है। अब जरा मदरसे की तरफ चलते हैं, अली पतासा वाले से पूछ लेते हैं, आप ही बताइए ना, डॉक्टर एल्स सिल्वर बोल रहा है इंसान यहाँ का नहीं है, आपकी क्या राय है? इंसान कहाँ का है? इंसान मदरसा से पढ़कर जवाब देता, इट इज वेरी सिंपल। मैंने कुरान में पहले ही पारा जब पढ़ा तो ये आयत आ गई, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा। इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम जन्नतुल फिरदौस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन बरगीदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुफ्तगू खत्म होने के करीब है। डॉक्टर एल सिल्वर बोलता, इंसान को, जानवर को मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए जानवर यहाँ का, इंसान को मेहनत करनी पड़ती इसलिए इंसान यहाँ का नहीं है। जब हमने जन्नतियों की सिफतें पढ़ी तो पता चला कि जन्नत में इंसान मेहनत करके नहीं खाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहेगा आई वांट टू फिश, तो फिश फ्राई हाजिर हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आई नीड बनाना, एप्पल, मोज, फॉस, बस तमन्ना करेगा। इसका मतलब इंसान उसी प्लेनेट से। एक और बात बताऊं, वहां सूरज का रेडिएशन है ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ठंडी गर्मी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिस तरह अपने लोग यहाँ पर, उसने ये भी दलील दी कि इंसान सोने के लिए नर्म गद्दे ढूंढता है, तकिया ढूंढता है। जन्नत कहते ही है नर्म घास को। बेशक बेशक, सुभान। जन्नत की जमीन घास से ढकी हुई है। जन्नत यजुन्नो मजनून उसी बात से आया। बेशक, अक्ल को ढांप ले उसे मजनून कहा जाता। जन्नत की जमीन भी घास से ढकी हुई, नरम नरम गद्दे, इंसान इंजॉय करेगा, मेहनत मुशक्कत कुछ भी नहीं। ABCD जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वो 30 साल पढ़ने के बाद कहां से आया इंसान नहीं बता पा रहा। मगर कितने कम नसीबी है हमारी कि हमारे लिए कुरान आया, हमारे नबी पढ़ाया, हमारे सहाबा ने लिखा, हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, हमारे अल्लाह
بے شک بے شک ہمارا اللہ اتارا. بے شک. اور اس قرآن کے پہلے بار بھی لکھا ہوا کہ انسان جس پلینٹ سے آیا اس گولے کا نام جنت ہے. جنت بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اس گولے کا نام جنت ہے. اس لیے لیٹس گو ریڈ ہولی قرآن. میرے بھائی اپنے آپ کو کبھی اپنے آپ کو انسان پہچان لے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے. اور جو للہ نہیں ہوگا وہ الیہ راجعون بھی نہیں ہوگا. بے شک. اب للہ کی کیا صورت ہے؟ کبوتر گھر سے نکلتا، دانے چنتا، ریٹرن چلا جاتا. منہ میں ایک دانا بھی ہو تو لے کے چلا جاتا. اڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی. Am I right؟ ایک دانا ہو کبوتر کے منہ میں، اڑنے میں تکلیف ہوگی نہیں. اڑ کے چلا جائے گا گھونسلے میں، بیوی بچوں سے ملے گا. لیکن اسی کبوتر کی گردن میں 1 کلو گیہوں کی تھیلی باندھ دیں، وہ الیہ راجع ہوگا؟ نہیں. الیہ راجع جی ہوگا. وہ پلٹے گا، وہ جہاں سے آیا ہے وہاں جائے گا. وہ اڑنا تو بڑی بات، کھسک بھی نہیں پائے گا. بے شک. اگر یہ مثال سمجھ لی تو قلندر لاہوری کی بات سنیں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بے شک. دنیا کا بوجھ جتنا کم ہو الیہ راجعون کی اسپیڈ اتنی ہی زیادہ ہو. سبحان اللہ. حق ہے. بہت خوب ماشاء. لوڈ جتنا کم ہو رفتار اتنی ہی زیادہ ہوگی. اگر یہ بات سمجھ لی تو سنیں، اس جگہ کا نام ہے بڑگینا. ایک آدمی ہے جس کے پاس 1000 روپے بینک میں ہے، دوسرا آدمی 1 لاکھ، تیسرا آدمی 1 کروڑ. تینوں میں سے افضل کون ہے؟ 99% آدمی کے بھیجے میں یہی چل رہا ہے کہ 1 کروڑ والا. غلط. حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر دنیا کی ویلو رب کی بارگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دیتا. بے شک. اب میں ایک مچھر پکڑ لوں اور بولوں کتنے میں خریدیں گے آپ لوگ؟ میں بیچ رہا ہوں اس کو 1000 روپیہ میں. کوئی خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ مچھر کو کوئی خریدے گا؟ آپ کہیں گے are you mental? Are you mad? You are bullshit. پاگل ہو گیا کیا مچھر بیچ رہا ہے؟ مگر یہی مچھر کی مچھر سے بھی کم ویلو دنیا کی ہے. سب مر گئے، بے شک. سب حرام کاری کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں اس کی خاطر، سب کے سب نام ملوث ہے اس کی خاطر. میرے بھائی مچھر سے کم ویلو دنیا کی ہے. اگر اس کو سمجھ لیا آپ نے تو وقت کے ابو بکر بن سکتا ہے. بے شک. اس کو سمجھ لیا آپ نے تو مجاہد ملت رئیسہ اڑیسہ کے رئیس تھے، مگر دولت کو نوک سے اڑا دیا. نتیجتاً رب نے مجاہد ملت بنا دیا، جس کے بارے میں تاج الشریعہ نے کہا فاقل مجاہدون فاقل مجاہدین حاقل مجاہد. تمام مجاہدوں میں سب سے زیادہ فوق اور تیز رفتار مجاہد ملت کی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہے؟ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے الیہ راجعون ہو جائے گا. بے شک بے شک. 500 سال پہلے رب تک پہنچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے والے کو حساب دینا پڑے گا، لایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا. اور اگر حرام کا ہے تو سیدھا جہنم، اور حلال کا ہے تب بھی حساب میں ٹائم لگے گا. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے گا، رب کی طرف چلا جائے گا. اس بات کو سمجھ لیا آپ نے تو سنے. دنیا یقیناً حرام میں سے نہیں ہے، مگر دنیا دین کے لیے ہونا چاہیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک عالم غریبی کی زندگی جی رہا ہے مگر ایک غیر عالم محلوں میں عیش کر رہا ہے؟ ایک نمازی پرانا کرتا پہن کے جمعہ کی نماز میں آتا ہے مگر ایک غیر نمازی کروڑوں کے کپڑے پہن کے عیاشی کر رہا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایک مجاہد شب بیدار تہجد پڑھنے والا آدمی چند روپیوں کی لنگی میں زندگی گزار رہا ہے مگر ایک کروڑ پتی آدمی گورنمنٹ سرونٹ ہے، لاکھوں روپیہ کا مالک ہے، مگر کبھی توفیق نہیں ہوتی تہجد گزار کو جا کے عید پہ کپڑے دے دوں. کبھی توفیق نہیں ہوتی عالم کے بعد جا کے سیلری میں اپنی طرف سے دے دوں. کبھی توفیق نہیں ہوتی میں کسی اللہ کے نیک بندوں کی مدد کر دوں، غریبوں کی شادی کرا دوں. جو انسان اپنی تمام تر دولت کو نبی کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے یقیناً اس کی دولت وقت کا عثمان بنا دیتی ہے، وقت کا عثمان بنا دیتی ہے. ارے دولت تو دولت ہے، اگر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اس تیور کے ساتھ میں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا
شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلیفہ تاج الشریعہ زندہ باد حضور پیر طریقت زندہ باد شہزادہ سرکار مسیح ملت زندہ باد زندہ تم باد نے نقاب پہنی میری اسکول میں نہیں آئے گی تو نقاب پہن رہی ہے وہ رک جاتی ہے جی نہیں جا رہی ہے کیونکہ اسکول میں نقاب پہن کے جانا الاؤ نہیں ہے نقاب اتار کے جاتی ہے کون ہماری بیٹی بے شک ہماری بہن ہماری بہو لیڈی بٹلر مرد ڈاکٹر زچگی کرواتا ہے لیڈی بٹلر اور ہماری غیرت کو ذرہ برابر تماچا نہیں پڑتا ہماری غیرت بے شک جواب کیا ہونا چاہیے ویری سمپل اللہ نے جس کو 2 مکان دیا ایک بیچ دے 2 پلاٹ دیا ایک بیچ دے ایف ڈی ہے 2-3 لاکھ کی اسے توڑے اپنی اسکول بنائے بے شک اپنا کالج بنائے اپنی زچگی ہاسپیٹل بنائے زچگی ہاسپیٹل میں ہم نرس رکھیں گے لیڈی ڈاکٹر رکھیں گے ماں اور بہنوں کو وہی علاج کرے گی مرد ہاتھ نہیں لگائے گا مرد کا ہاتھ لگانا حرام حرام اشد حرام ہے ہماری اسکول ہوگی تو ہم نقاب نہیں اتروائیں گے بلکہ یونیفارم ہم متعین کریں گے سسٹم ہم متعین کریں گے ٹائم ہم متعین کریں گے پریئر کا ورڈ ہم متعین کریں گے سلیبس ہم متعین کریں گے پائلٹ ہمارا ہوگا افراد ہمارے ہوں گے ممبر ہمارے ہوں گے صدر ہمارا ہوگا سیکریٹری خزانچی ہمارا ہوگا اور پائلٹ جب ہم لکھیں گے تو 100 سال کے بعد کلیکٹر کا باپ بھی وہی ڈیسیژن دے گا جو پائلٹ بولتا ہے جو نیم بولتا ہے جو قانون بولتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے جب اسکول ہماری ہوگی تو سلیبس میں انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ ہم بہاری شریعت بھی رکھیں گے شریعت بھی رکھیں گے قانون شریعت بھی رکھیں گے فتاوی رضویہ بھی رکھیں گے ہم اگر بات ٹائمنگ کی آئے گی تو ہم ٹائمنگ میں نماز کا ٹائم بھی مدرسے ہی اسکول ہی میں رکھیں گے اگر بات پریئر میں شروع میں کیا پڑھے گا تو ہم جنگل من ادائیک نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے شروعات کروائیں گے ہاں اور جب باری آئے گی یونیفارم کی تو انڈر ویئر اسکرٹ نیلا کالا پیلا الٹا سیدھا ننگا لباس نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا یونیفارم ہوگا اللہ کے لیے کرتا پاجامہ ٹوپی ہو بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب حق ہے جلسے کا یہ مقصد ہے جی بے شک میرے بھائی ہزاروں جلسے بنا لے اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو آئے دن ہماری ماں اور بہنوں کو کافر اٹھا کے شادی کر رہا کورٹ میرج کر رہا فیس بک سے کنیکٹیڈ ہے ہزاروں فیک آئی ڈی بنائے گئے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اور کب آپ کے یہاں کافر نواسا پیدا ہو جائے گا اگر آپ بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں نا پڑھائیں اپنی اسکول بنائیں اپنا کالج زچگی ہاسپیٹل اپنا اور علماء سے رابطے رکھے مہینے میں ایک بار دعوت اپنے گھر میں ضرور کرے پردے میں ماں بہنوں کو بھائیں پردے کے باہر آپ بیٹھے اور بیٹا بیٹھے اور پھر بتائیں کہ یہ ہمارے گرو ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں تب آپ کی بیٹی کے بھیجے میں گھسے گا کہ یہ میرے بھی لیڈر ہے اور میرے باپ کے بھی لیڈر ہے تب وہ ڈرے گی اور نبی کیا ہے رسول کیا ہے قرآن کیا ہے یہ سب سمجھ میں آئے گا توحید و رسالت کے شہدائیوں بس اسی بنیاد کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا دولت کمانا یقیناً رزق حلال کا طلب واجب ہے مگر اس کی خاطر دین کو برباد کرنا نہیں میرے بھائی یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا اور یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی کے لیے کیس کر دے رہا ہے دنیا ہی وجہ ہے کہ کھیت کی خاطر گر گیا آدمی آنگن میں دیوار اٹھ گئی ہے کچھ لوگوں نے تو مٹکا پھوڑ دیا کہ نہیں تو لے گا نہیں میں لوں گا تو کسی کو نہیں دوں گا دو بھائی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو مٹکا کو پھوڑا گیا ہے یہ حال ہے جو تقسیم کے قابل نہیں اسے برباد کر دیا گیا ہے یہ ہمارا حال ہے یہ میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا ہے جس بھائی نے بچپن میں چاکلیٹ کھلایا تھا اسی بھائی کے خلاف کیس کر دیا 1 انچ زمین کی خاطر اور وہ انچ زمین حرام طریقے سے مکان بنا لیا کسی نے کھیت کو ہڑپ لیا اور میڑ بنا دیا میدان محشر جس کی 1 انچ زمین لی رب کی بارگاہ میں مولا اس نے میری 1 انچ زمین لے لی رب حاضر کرے گا کیوں تو نے 1 انچ زمین لے لی ہاں مولا لی مجھے نہیں پتا تھا تیری بارگاہ میں آ کے شکایت کرے گا اگر وہ یہ بولا مجھے پتا نہیں تھا رب علماء کو امام کو حاضر کرنے پر قادر ہے کیا انہوں نے پتا نہیں بتایا تھا کیا انہوں نے علم نہیں دیا تھا کہ 1 انچ بھی حرام ہے 1 روپیہ بھی حرام ہے
پھر جانتے ہیں رب کیا کرے گا؟ آپ کی نیکیاں ادھر جائے گی جس کی 1 انچ زمین یا 1 روپیہ زمین دے دیا. پھر اس سے پوچھے گا تو راضی ہے؟ بولے نہیں مولا، یہ دادا گیری کرتا تھا، مارتا بھی تھا، گالی بھی دیتا تھا، ایس پی کلیکٹر سے اس کی بنتی تھی تو چمکا کے رکھتا تھا، میں راضی نہیں ہوں. پھر اس کے گناہ ادھر آنے لگے اور اس کے پاس 0 0 0 کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، سیدھا جنت. اب یہ آدمی یہ نہیں بولے کہ 1 انچ لیا ہوں لیکن میں حج کر چکا ہوں. 1 انچ تو لیا، میں 11ویں شریف بھی تو کرتا ہوں، 12ویں شریف تو بھی کرتا ہوں. یہ کہاں لکھا؟ 1 انچ لینے کے بعد 1 حج کرنے سے وہ 1 انچ معاف ہو جائے گا، کہاں لکھا؟ 1 حج نہیں، 100 حج بھی کر لے وہ 1 انچ معاف نہیں ہونے والا. جی بے شک حق ہے. پہلے 1 انچ واپس کرنا پڑے گا. بندے کا حق ہے، بندے کا، اللہ کا حق نہیں ہے، وہ بندے کا حق ہے. اور اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب وہ بندہ نہیں معاف کر دے. بے شک. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کنواں میں کتا گر کے مر گیا آپ کے گاؤں میں. مفتی صاحب کنواں میں کتا گر گیا، کیا کروں؟ کہا کہ پورا پانی نکال. پورا پانی کتنا؟ اس میں تو پانی آئے جا رہا. کا انجینئر سے پوچھو، پانی کا انجینئر، ماہر مائیار. یہ یاد رکھیے گا. عظیم شاعر دلبر شاہی آ رہے ہیں تو نعرہ لگا دیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان دلبر شاہی رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. غلام وارث صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، علماء اکرام، سرزمین برکیڈان. جتنے لوگوں کو حافظ و قاری عبدالسلام صاحب نے دعوت دی تھی وہ سب کے سب حاضر ہیں، اور ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور سید زادے حاضر ہیں. یہی کامیابی کی ضمانت اور دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. 1 نہیں 100 حج کر لیا. مفتی صاحب کتا گر گیا، کیا کروں؟ پورا پانی. پورا پانی کتنا؟ انجینئر. اب مفتی نہیں بتائے گا کتنا پانی ہے. یہ بھی دیکھیں اسلام کتنا اچھا ہے. کنواں میں کتنے بالٹی پانی ہے یہ مفتی نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ انجینئر بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو جس لائن کا ایکسپورٹ ہو وہی بولے گا. پھر کیا وجہ ہے کہ دینی لائن میں نیتا بھی فتویٰ دینے لگتا ہے. چائے کی دکان والا بھی مسئلہ بتا رہا، پان کی دکان والا بھی مسئلہ بتا رہا. پان کی دکان پر جا کے میں نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، پھر سجدہ سہو کر لیا، اور بعد میں یقین ہو گیا مجھے کہ 3 ہی رکعت ہوئی تھی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. پان کی دکان والا میرے خیال سے ہو جائے گی. یہ نماز کا مسئلہ پان والے کے خیال سے کب سے چلنے لگا؟ اور نماز قطعی دلالہ اور قطعی ثبوت سے ثابت ہوتا ہے. بے شک. وہ فرض ہے، عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ پانے والے کے خیال سے چلنے لگا. جو لوگ اپنا خیال پیش کرتے ہیں وہی دین کو برباد کر رہا ہے. اس لیے کبھی بھی دینی معاملے میں اپنی رائے مت گزرے. علماء مفتی سے، مفتی کا کہنا ہے کہ جو انجینئر بولے گا وہ بات مانی جائے گی. انجینئر نے کہا 200 ڈول پانی نکال کے مفتی صاحب کنواں پاک ہو گیا. کتے کو نکالا کہ نہیں؟ بولے وہ تو بولا نہیں. کہا پہلے کتا کو نکالو. وہ 1 انچ زمین جو لی ہے نا وہ مثل کتا یہاں دل میں بیٹھا ہوا. وہ 1 انچ زمین پہلے واپس کرے، پھر 1 حج نہیں 1 عمرہ بھی کر لے اور گنبد خضرا دیکھے تو آواز آئے گی من زار قبری وجبت لہ شفاعت. بے شک بے شک. 1 روپیہ 100 روپیہ لیے ہوا اور 11ویں شریف کر رہا ہے. 11ویں شریف کر رہا ہے کیا مستحب ہے، اچھی بات ہے، مگر 1 11ویں نہیں 1011ویں کر لے. وہ 1 روپیہ واپس کرے. اگر وہ مر گیا جس کا 1 روپیہ تھا مر گیا تو اس کے وارث کو دے، وارث کو. جی جی بے شک. یہ ہمارا اسلام ہے. اور خصوصاً دنیا کو مچھر سے کم سمجھے، مچھر سے کم سمجھے. دین کا کام بھی ہوگا. یاد رکھیے گا مودی یوگی امت شاہ علی باتاسا کو آگے نہیں بڑھائے گا. جھوٹ غیبت چغلی کو وہ ختم نہیں کرے گا، نائب علماء ختم کرتے ہیں، وارثین انبیاء ختم کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میں ایک مثال دے کے
دلبر شاہی صاحب کے حوالے میں کروں گا، اور وہ یہ کہ وقت کے حافظ ملت چندہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک صاحب کے پاس گئے، میں بہت بڑا مدرسہ بنا رہا ہوں، تم چندہ دے دو۔ وہ آدمی گھر گیا اور 37,500 روپیہ، مبارک پور کا انصاری، 37,500، کب کی بات ہے یہ؟ 1972 کی، 37,500 روپیہ لا کے دے دیا۔ حضرات پورے گھر کی یہی رقم ہے۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں چندہ کرتا، آدھی رقم رکھ لیجئے، آدھی دے دیجئے مدرسے میں۔ کہا نہیں پوری رقم لینی پڑے گی۔ کہا نہیں لوں گا، لینی پڑے گی، نہیں لوں گا، لینی پڑے گی۔ جب بار بار ضد کرنے لگے تو جانتے چندہ دینے والا کیا بولتا ہے؟ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا تھا اور ابو بکر نے سب کچھ دیا تھا تو نبی نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ دلیل سن کے حافظ ملت زارو قطار رونے لگے، پیسے لے کے واپس آ گئے۔ چند دنوں کے بعد میں اس انصاری جس نے 37,500 روپیہ دیا، بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا، علاج کیا، ٹریٹمنٹ دیا، ڈوز دیا اور کہا یہ 5 روپیے کا بل ہے جس میں چیکنگ فیس بھی اور میڈیسن فیس بھی ہے۔ اس انصاری نے کہا ڈاکٹر صاحب کھاتے میں لکھ لیجئے نا، پیسہ آئیں گے تو دے دوں گا۔ کہا واہ، حافظ صاحب کو دینے کے لیے تم کو 37,500 روپیہ اور بیوی کے علاج کے لیے تیری جیب میں 5 روپیہ نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی غیرت کے گال پہ زوردار تھپڑ پڑتا ہے، بیوی کی کلائی پکڑتا، میڈیسن کی پڑیا ڈاکٹر کے ٹیبل پہ پھینکتا اور پھر کہتا ہے چل تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی، حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی۔ کلائی پکڑ کے حافظ ملت کی بارگاہ میں حافظ ملت کو پورا ماجرا سنایا، حافظ ملت رونے لگے، قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنے لگے۔ بات سچی نکلی، جو پاور نہ میڈیسن میں ہے، نہ پین کلر میں ہے، نہ کاٹن اینڈ بینڈیڈ میں ہے، نہ کیلشیم میڈیسن میں ہے، نہ ایکسرا میں ہے، نہ پیوپی میں ہے، رب کریم نے وہ پاور حافظ ملت کی پھوک میں عطا فرما دی۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، علماء اکرام،